हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज हमारी नई क्लास में। आज की इस क्लास में आज फिर से हम अहम कुछ यूजीसी नेट के हवाले से सवालात पे गुफ्तगू करेंगे, यानी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र रखेंगे जो हमें यूजीसी नेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सवाल हमारे सामने आ जाता है कि शहरुल हिंद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। यानी शहरुल हिंद एक किताब है, उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, ये किसने लिखी है। तो ये किताब जो है लिखी है अब्दुल सलाम नदवी ने। ठीक है, किसने लिखी है? अब्दुल सलाम नदवी ने शहरुल हिंद। ठीक है, दूसरी किताब हमारे सामने एक और आ जाती है जिसे बागो बहार के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है, ये तो आप सबको आता होगा। बागो बहार जिसे मीर अमन ने लिखा है। ठीक है, बागो बहार मीर अमन दहलवी ने लिखी है। ठीक है, अगला सवाल, उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, उमराव जान अदा जो नावल है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने। किसने लिखा है? ये लिखा है मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने। ठीक है, अगला सवाल है कि अफसाना कफन का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। अफसाना कफन जो है प्रेमचंद ने लिखा है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसा कौन सा अफसाना है जो एक मतलब रात को शुरू होता है और दूसरी रात में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को वो ख़त्म हो जाता है, तो वो कफन है। ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है चौथी का जोड़ा। ये किसका अफसाना है? तो चौथी का जोड़ा जो है, दरअसल ये चौथी का जोड़ा है, तो ये किसने लिखा है? ये अस्मत जुगताई। ये अस्मत जुगताई का अफसाना है। ठीक है, चौथी का जोड़ा। अगला सवाल है गुबारे खातिर का तल्लुक़ किस सिनफ से है? तो गुबारे खातिर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। तो ये उनका खतूत और सने वफात उनकी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, 1979 पटना बिहार जो में। उन्होंने ठीक है, तो ये थे कुछ किला हमारे अहमद नगर की जेल कसीदा में निगार, लिखे मरसिया हैं। निगार और ठीक है, मसनवी निगार। जो उम्मीद जिनकी करते हैं अशात क्लास कबाई आपको थी बहुत ही उम्दा लगी होगी और आज 1846 की इस क्लास से आपको ठीक है, कुछ सीखने को जरूर मिला अगला होगा। सवाल है कि इंदर सभा तो किस चैनल अहद को में लिखी गई? सब्सक्राइब यानी करिए इंदर और वीडियो सभा को जो लाइक शेयर ड्रामा कमेंट था जरूर करिए। वीडियो देखने ये के किस लिए अहद बहुत में लिखा गया बहुत जो शुक्रिया। अमानत लखनवी ने लिखा है? तो ये लिखा है वाजिद अली शाह के अहद में। ठीक है, अगला सवाल, सईद एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम बताइए। सईद एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम है साहिल और समुंदर। यानी साहिल और समुंदर किसका सफ़रनामा है? तो वो है एहतशाम हुसैन का। ठीक है, अगला सवाल, अल अहमद की तनकीद की नोयत क्या है? यानी अल अहमद सरूर जो हैं वो किस तनकीदी दबस्तान से वाबस्ता या किस दबस्तानी मतलब किस तनकीदी दबस्तान से उन्हें पहचान मिलती है? तो वो कौन से उससे मतलब सामने आते हैं, नज़र आते हैं? तो वो आते हैं साइंटिफिक तनकीद से। ठीक है, यानी उन्होंने साइंटिफिक तनकीद पे काम किया हुआ है। नामदेव माली का खाका किसने लिखा है? नामदेव माली का खाका जो है अब्दुल हक ने लिखा है। मौलवी अब्दुल हक ने कौन सा खाका लिखा है, तहरीर किया है? तो वो है नामदेव माली। ठीक है, अगला है कि हजतुल इस्लाम किस नावल का किरदार है? तो ये है इब्नुल वक्त का। ठीक है, इब्नुल वक्त का एक अहम किरदार आता है जिसका नाम है हजतुल इस्लाम। ठीक है, अगला सवाल है तहज़ीब इखलाक की अशात की इब्तिदा किस शहर में हुई? तो ये हुई थी बनारस में। तहज़ीबुल इखलाक की अशात की इब्तिदा बनारस में हुई। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान का रसाला है जो 1870 ईस्वी में उन्होंने शाया किया था। ठीक है, 1870 में उन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला सवाल है गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो ये काफ़ी आसान है। गालिब जो थे आगरा में 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1859 ईस्वी में उनकी दिल्ली में वफ़ात हुई थी। ठीक, अगला सवाल, आब हयात का मौजू क्या है? तो आब हयात जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीख़ की किताब है जो उन्होंने तहरीर की है। ठीक है,
یہ کس موضوع کی بات کرتی ہے، اس میں کون سے موضوع کی بات ہے، اس میں تاریخ کی. ٹھیک ہے. ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ تو ماہ طلعت جو ہے فسانہ عجائب کا ایک اہم کردار ہے. ٹھیک ہے، جسے رجب علی بیگ سرور نے لکھا تھا. ٹھیک ہے، کب؟ 1824 عیسوی میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ آدمی نامہ کس شاعر کی نظم ہے؟ تو آدمی نامہ جو نظم ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے. ٹھیک ہے، کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی، جو مکھمس کی حیات میں لکھی گئی ہے. اردو زبان کی تاریخ پر محمود شیرانی کی کتاب کا نام بتائیے. تو ان کی کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو، جس میں وہ اردو کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اردو جو ہے پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تقسیم ہند کے موضوع پر لکھے گئے ناول کا نام بتائیے. وہ ہے آنگن. یعنی ہمارے سامنے جو 4 آپشن دیے گئے، ان میں سے آنگن جو آتا ہے ہمارے سامنے، یہ کس موضوع پہ ہے؟ تقسیم ہند پہ. ٹھیک ہے. بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کس شاعر کا تعلق تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تو مین جو شاعر تھے، وہ ادیب تھے، وہ کون سے تھے؟ ذوق. ذوق کے بعد غالب آتے، لیکن پہلے ذوق ہی تھے. ٹھیک ہے، جو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. ٹھیک ہے. اگلا سوال کہتا ہے کہ کس شاعر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یعنی جس عہد میں جس شاعر نے شاعری کی ہے، اس عہد میں اسے اس کے کلام کو ایک مرثیہ مانا جاتا ہے. تو وہ ہے میر تقی میر، کیونکہ ان کی بہت ہی زیادہ دکھ بھری شاعری، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بات ان کی شاعری میں دیکھنا ہے. یعنی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مطلب دکھی دکھاتے ہوئے مطلب پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ درج ذیل کتابوں میں کون سی خطوط کا مجموعہ نہیں ہے؟ تو وہ ہے لیلا کے خطوط. یعنی جو لیلا کے خطوط ہے، یہ خطوط کا مجموعہ نہیں ہے، جبکہ اس کا نام خطوط ہے، لیکن یہ خطوط کا مجموعہ نہیں ہے. اردو میں مولا تو ہے، غبار خاطر بھی ہے، زیر لب بھی ہے، مگر لیلا کے خطوط نہیں ہے. اردو میں مولا آگے غالب کا، غبار خاطر آگے مولانا مطلب آزاد کا، زیر لب آگے صفیہ اختر کا. ٹھیک ہے. فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ تو یہ کافی آسان ہے. فورٹ ولیم کالج، جس کی بنیاد 1800 عیسوی میں آئی تھی، جو کلکتہ میں مطلب قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے. دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام بتائیے. تو دکن میں ان مثنوی میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی وہ پھول بن ہے. گلزار نسیم تو لکھنؤ کی ہے، سیرالعلوم بھی ادھر کی ہی ہے، گلشن عشق بھی ہے ادھر کی دکن کی، لیکن اس سے زیادہ پھول بن جو ہے مشہور ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تاج الملوک جو ہے گلزار نسیم کا کردار ہے. ٹھیک ہے. تاج الملوک گلزار نسیم مثنوی کا کردار ہے. مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 6 مصرے والی نظم کو مسدس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دارالمصنفین کا بانی کون ہے؟ تو وہ ہیں شبلی نعمانی. شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کی اشاعت عمل میں لائی تھی یا اسے قائم کیا تھا. ٹھیک ہے. اودھ ہندی کے مصنف کا نام بتائیے. تو اودھ ہندی جو ہے 1868 عیسوی میں شائع ہوا ہے، جو اسداللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. اور دوسرا ان کا 1859 عیسوی میں، جسے 69 عیسوی میں ہم کہہ سکتے ہیں، جو غالب کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا، وہ ہے اردو مولا. ٹھیک ہے. تو یہ اودھ ہندی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ تو اس میں کیا موضوع دیا گیا ہے؟ سیاست. یعنی اس میں سیاست کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوتی ہے یا کس کتاب سے ہوئی؟ تو وہ ہے موازنہ انیس و دبیر، جو شبلی نعمانی کی تحریر ہے. ٹھیک ہے. تقابلی ادب کی ابتدا ہمارے سامنے موازنہ انیس و دبیر کے تحریر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابوالکلام آزاد کا اخبار
الہلال کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ تو یہ اخبار الہلال جو ابوالکلام آزاد کا ہے یہ کلکتہ سے شائع ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ کلکتہ سے۔ مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کلکتہ کا سفر جو ہے اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کس لیے کیا تھا؟ اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ عہد ہندی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو میں نے اوپر آپ کو بتایا اس کا تعلق خطوط سے ہے جو غالب کی خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، عہد ہندی، ٹھیک ہے۔ مد و جزر اسلام کس کی نظم ہے؟ تو مد و جزر اسلام جو ہے حالی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور مد و جزر اسلام کے نام سے بھی، تو یہ حالی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا سوانحی خاکہ کس نے لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ لکھا ہے فرات اللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا سوانحی خاکہ جو ہے فرات اللہ بیگ نے لکھا ہے، جس سے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ نام اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کلیم الدین احمد کی تصنیف کا نام بتائیے۔ ان 4 کتابوں میں سے سکن ہائے گفتنی جو ہے کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسم اعظم شہریار، یادوں کی بارات اور جوش بلے آباد، ٹھیک ہے۔ کتب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ تو اس میں عشق کی بات کی، عشق کی داستان پیش کی گئی ہے اس مثنوی میں، ٹھیک ہے، جو ملا وحید جی نے 1609 عیسوی میں لکھی تھی، 1609 عیسوی میں اس کو تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عشق کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ درج ذیل کتابوں میں کون سی تمثیل ہے؟ ٹھیک ہے، تو تمثیلی کتاب ہمارے سامنے آ جاتی ہے صبرس، یعنی صبرس جو ہے وہ ایک تمثیلی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہے؟ کس کی خود نوشت سوانح ہے؟ تو یہ ہے الاحمد سرور کی۔ خواب باقی ہے کس کی ہے؟ الاحمد سرور کی۔ دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تو دریائے لطافت جو ہے انشاء اللہ خان انشا کی ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اس میں کون سا موضوع رکھا ہوا ہے؟ قوائد، ٹھیک ہے، کون سا موضوع ہے؟ قوائد، جو 1803 عیسوی میں انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش جو ہے 1752 عیسوی میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 1817 عیسوی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، بساط رقص کس کا موضوع کلام ہے؟ ٹھیک ہے، بساط رقص کس کا مجموعہ کلام ہے؟ ٹھیک ہے، معافی چاہتے ہیں، تو یہ ہے مخدوم محی الدین، ٹھیک ہے، مخدوم محی الدین کا بساط رقص جو ہے ان کا مجموعہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں طبزات داستانوں میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ یعنی ایک طبزات داستانی، اس سے پہلے ہمارے سامنے آئی تھی صبرس تمثیلی داستان، لیکن یہ ہے طبزات جو نہ ترجمہ ہے نہ تمثیل، صرف سیدھا مطلب تحریر کی گئی ہے، خود سے لکھی گئی ہے، تو وہ ہے ہمارے سامنے فسانہ عجائب جسے رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، 1824 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جدیدیت کا وجود کس سے تیار ہوا؟ جدیدیت کا وجود جو ہے وجودیت اور تجریدیت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجودیت اور تجریدیت سے کس کا وجود ہوتا ہے؟ تو وہ ہے جدیدیت کا، ٹھیک ہے۔ جدیدیت کا دوسرا نام ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وجودیت اور تجریدیت، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، اردو کے عناصر خمسہ میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ تو اس میں ہوتا ہے شبلی نعمانی کا، شبلی نعمانی کا اردو کے عناصر خمسہ میں نام شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس شاعر کا تعلق دکن سے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے سامنے حاتم جو دکن کا نہیں ہے، وہ شمالی ہندوستان سے آتے ہیں۔ ملا وحید جی، ابن نشاطی اور قلی قطب شاہ یہ دکن کے مطلب شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ میر تقی میر کا ہم اثر کون نہیں ہے؟ یعنی ہمارے سامنے 4 آپشن دیے گئے، ان میں سے کون سا میر تقی میر کا ہم اثر شاعر نہیں ہے؟ تو سودا بھی ہے، آبرو بھی ہے، مصفی بھی ہے، مگر ذوق جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ 1857 عیسوی کی تاریخ کس کے خطوط سے مرتب ہوتی ہے؟ وہ مرزا اسداللہ خان غالب کے خطوط سے مرتب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ اگلا سوال ہے کہ خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ خطبات احمدیہ کا موضوع سیرت ہے، ٹھیک ہے،
خود بات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ سیرت، جو سر سید احمد خان کی تحریر کتاب ہے. ٹھیک ہے. فورٹ ولیم کالج کا تعلق کس مصنف سے ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ہے حیدر بخش حیدری. یعنی رجب علی بیگ سرور بھی فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے، انشاء اللہ خان انشا بھی نہیں، کریم الدین بھی نہیں، مگر حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج سے ہیں. یعنی ہمارے سامنے جو آپشن دیے گئے ان میں سے حیدر بخش حیدری جو ہے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے. اگلا سوال ہے کہ دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ تو دارالترجمہ جو ہے حیدرآباد میں قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے، کہاں؟ حیدرآباد. دہلی کالج کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی ادھر ہمارے سامنے 4 ادیب شاعروں کا نام دیا گیا ہے، تو اس میں سے کون سا جو ہے دہلی کالج سے ہے؟ تو ماسٹر رام چندر ہے. ٹھیک ہے، اسد اللہ خان غالب بھی نہیں ہے، سر سید احمد خان بھی نہیں ہے، ابوالکلام آزاد بھی نہیں ہے، مگر ماسٹر رام چندر جی ہیں. ٹھیک ہے، دہلی کالج سے ان کا تعلق ہے. یہ کچھ اہم سوالات تھے. امید کرتے ہیں آپ کو حل کرنے میں کوئی مشکلات نہ آئی ہوگی، اور کچھ جو بھی آپ کے سامنے نئے سوالات تھے تو آپ کے ذہن میں ضرور ذہن نشین ہوں گے، اور آپ کی جو تیاری چل رہی ہے اس میں اور مزید اضافہ ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ میں سے جو ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا. ایسے ہی ہمارے اس چینل میں اور کلاسز آتی رہیں گی. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.